बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर यह है कि खान साहब NRO लेने में कामयाब हो गए हैं और इसके बदले अब वो लॉन्ग मार्च मौखर करने पर गौर कर रहे हैं या मौखर करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। उनके करीबी जो मुशीर है उन्होंने ये दावा कर लिया कि खान साहब ने जो इस महीने लॉन्ग मार्च करने की डेट दी थी उस डेट पर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। तो ये दावा किन्होंने किया? इसके अलावा पिछले 24 घंटों में एक ख़बर बड़ी तेज़ी से ज़ेर गर्दिश थी कि अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात जो सदर आरिफ अलवी के ज़रिए किए जा रहे हैं। तो अपोजिशन ये दावे करती पाई गई है कि उनके मुज़ाकरात हुए हैं और उन मुज़ाकरात के नतीजे में बहुत सी चीज़ें तय हो रही हैं। तो इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो लगता ही है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च मौखर करने के लिए बाकायदा ग्राउंड हमवार करना शुरू कर दी है और अब ये लॉन्ग मार्च जो है वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में नहीं होगा। अब तक की इतलात यही हैं, लेकिन एक तरफ इमरान खान साहब बनी गाला में लोगों को बुला कर बाकायदा खलफ ले रहे हैं और अभी भी बहुत से अरकान असम्बली को उन्होंने बुलाकर उनसे खलफ भी लिया है। उनके साथ रोज़ाना की बुनियादों पर बनी गाला के एक हिस्से में लोगों को बुलाकर उनसे खलफ लिए जा रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है इस हवाले से कि खान साहब जो लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते थे या रखते हैं, उसके ऊपर अब क्वेश्चन मार्क आ गया है। इसके अलावा फरा उर्फ गोगी, उसने 5 अरब की दिहाड़ी लगाने का फ़ैसला किया है। ये दिहाड़ी वो किससे लगा रही हैं और कैसे लगा रही है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक और बहरान पैदा होता जा रहा है और वो है गंदम का बहरान, और इसमें सूबों की लड़ाई भी है और पंजाब वफाक से शिकवा कर रहा है कि उन्हें गंदम का कोटा नहीं दे रहा। तो हर जगह पे बुरा हाल है। एक तरफ महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ी हुई है, जिसमें आटे की कीमत, दूध दही की कीमत और ये बढ़ गई है और आवाम परेशान है। दूसरा, हुकूमत ने दावा किया कि वो भी तेल लेने जा रही है और अब वो तेल लेगी रूस से। और कल इस पर इसहाक डार साहब ने बड़े दावे किए कि हमने अमेरिका से बात कर ली कि हम भी रूस से जो है वो तेल ले लेंगे। तो इस पर कहने वाले कहते हैं कि क्या मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलकर रूस से तेल खरीदने का दावा करके अपने आप को शहीदों के रुतबे पर फाइज करना चाहती है? यानी क्या ये शौक़ शहादत है कि वो मामला जिसके ऊपर खान साहब ने बहुत सियासत की कि वो रूस से तेल लेने गए थे लेकिन उनको निकाल दिया गया, तो अब हुकूमत भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है और दावे कर रही है कि वो रूस से तेल लेगी। डॉलर जो है वो जो कि पहले संभल गया था इसहाक डार साहब के आने के बाद, अब वो नहीं संभल रहा और अब उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। और बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात के साथ अब एक्टिव हैं और जो मुआशी मामलात हैं वो तमाम के तमाम जो है इसहाक डार साहब के ज़िम्मे हैं और वही देख रहे हैं और उनका बराह रास्त रब्ता नवाज शरीफ के साथ है। और इस वक्त इसहाक डार साहब बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसमें आर्मी चीफ के तकर्रुर से लेके बहुत सारे मामलात को ज़रा ये कहते हैं कि वो उनके ज़रिए तय पा रहे हैं। तो इस वक्त क्या मुल्क में 2 वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक तरफ शहबाज शरीफ है, एक तरफ इसहाक डार साहब हैं। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले और वो इसके ऊपर काफ़ी, यानी उनके जो हमायती मीडिया है वो ये कह रहा है जी कि शहबाज शरीफ से इख्तियारात ले लिए गए हैं और अब सबसे ज़्यादा ताकतवर इसहाक डार साहब हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है कि क्या ये 2 ट्रैक पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की कि शहबाज शरीफ को वो मौका देना चाहते हैं कि वो अपने हुकूमती अमूर को सर अंजाम दे और उनकी हेल्प के लिए इसहाक डार साहब को भेजा गया था। इसहाक डार साहब इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं और एक पावरफुल शख्सियत है और उनके बारे में ही फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन की राह में अगर कोई रुकावट है तो वो इसहाक डार साहब है और शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो इलेक्शन चाहते हैं। तो इलेक्शन की बात के हवाले से भी जो मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं ये मामला अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, लेकिन इसका कोई ताल्लुक जो है वो इस बात से नहीं है कि ये हुकूमत के मुखालफिन यानी अपोजिशन के दबाव के तहत हो रहे हैं। अपोजिशन का दबाव जो है वो काम नहीं आ रहा, लेकिन कंसर्न बढ़ते जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी कि क्या मामला जो है वो जब तक किसी भी पॉलिटिकल जमात को जो है वो मुकम्मल मैंडेट नहीं मिलेगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो ये डंग टपाव किस्म के जो मेयर्स लिए जा रहे हैं, इसने पाकिस्तान की मईशत और सियासत दोनों को जो है वो यानी बहरान में मुब्तला कर रखा है।
اب اس کے اوپر سب سے زیادہ بڑا کنسرن ہے، اور اسی کا پولیٹیکل مائلیج لے رہی ہے تحریک انصاف بھی۔ تحریک انصاف اپنے ووٹر سپورٹر کو تاثر دینے کی کوشش کری کہ اگر کوئی فیصلے ہوں گے تو وہ ان کے دباؤ کے نتیجے میں ہوں گے۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ خاص طور سڑکوں پر جب تک رہیں گے سیاسی جو استحکام ہے وہ نہیں آئے گا، اور اس وقت جو تمام بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات کے اوپر ان کا اتفاق ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اسٹیبلٹی آنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں سب جن کی سیاست دو نکات کے اوپر چل رہی تھی، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ایک اینٹی امریکہ نعروں کے اوپر، وہ سیاست تو ختم ہو چکی ہے کب کی۔ اس میں اب ان کے لوگ امریکن سے رابطوں میں بھی ہیں، سفارت خانوں سے بھی رابطے کر رہے ہیں، لابنگ فرم بھی انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ اب عمران خان صاحب کا کوئی تنازع نہیں رہا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بیانات ان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں جس سے لگتا یوں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو گریونسز ہیں یا تحفظات ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں صاحب دو جگہ پہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کو بہت سے معاملات کا علم نہیں ہوتا، لیکن پھر جب صحافیوں سے ملتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرح غصہ نہیں کرتا۔ تو ان کے ذہن میں جو ہے وہ بھی کنفیوژن برقرار ہے، لیکن جو ان کی سیکنڈ ایئر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی ہے، اور وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہے۔ شیر رشید صاحب نے کل ایک شرارت کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جس کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو انہوں نے ایک نیا ترانہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو پاکستان کے سیاسی اور جو دانشور ہیں یا تجزیاتی امور کے ماہر لوگ ہیں اور خود پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں یا جماعتیں ہیں، انہوں نے اس نظریے کو بائی نہیں کیا۔ تو یہ یعنی تحریک انصاف کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جھوٹ کی گنگا بہا رہے ہیں، اور اتنا جھوٹ یعنی بول رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور خاص طور کی سیاست میں سے اگر جھوٹ نکال دیا جائے تو اس پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ لانگ مارچ، شارٹ مارچ، وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت صرف اور صرف اس کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، جھوٹ کے ذریعے۔ اور یہ لانگ مارچ جو مؤخر کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات طے پا گئے ہیں۔ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنے کی کوشش بھی کی تو ان کو عدالتی احکامات کے ذریعے یا عدالت کے ذریعے ان کو روک دیا جائے گا، اور اس لیے ایک بڑا کیس جو ہے وہ آج آپ کو پتہ ہے اوپن ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس کے لیے 5 رکنی بینچ بن گیا ہے، جس میں کم از کم نہیں تو خان صاحب کو نوٹس ہو جائے گا، اور یہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہی ہے۔ جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا خان صاحب ایک سٹیپ بھی آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر وہ نکلیں گے لانگ مارچ کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے رکھا ہے۔ 25 مئی کو جب خان صاحب نکلے تھے تو اس وقت بھی خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا ایک الزام لگا تھا، جب عدالت نے انہیں F9 پاک اور کچھ اور جگہوں پہ G8 میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن خان صاحب ڈی چوک کی طرف چل نکلے تھے۔ تو اگر اب بھی خان صاحب اسی نقطہ نظر سے جاتے ہیں، اور ان کا بیانات بھی اس بات کے گواہ ہے کہ وہ لانگ مارچ جو ہے وہ کس ارادے اور کس نیت سے کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود کہ وہ جو بینچ اس وقت موجود ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے سماعت کرنی ہے، وہ خان صاحب کو فیور کرتا ہے، لیکن یہ تحریک انصاف کی صفوں میں اس بات کا بڑا بخوبی احساس ہے کہ یہ ان کو نہیں کرنے دیا جائے گا، اور بذریعہ عدالت جو ہے وہ ان کو روک دیا جائے گا۔ تو اسی لیے آج ایک یعنی فواد چودھری نے کل ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو فلوٹ کیا کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ملکی حالات کیا ہے اور ملک کن سٹیک سے گزر رہا ہے، بڑا رسک ہے، تو ہم جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کا رسک نہیں لے سکتے، اس پر ہم غور کر رہے ہیں، ہم اس کو مؤخر کر دیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، تو یہ یعنی ایک یہ انٹرویو دے کے جو آج عدالت کی سماعت ہونی ہے، جو کچھ دیر بعد ہو جائے گی، اور اب شاید جب بی لوگ آئے تو ہو چکی ہو، اس کے اوپر انفلوئنس کرنے کی اور اس کو اپنی رائے جو فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک واردات ڈالی گئی ہے، اور یہ واردات سمجھنے والوں کو ذرا دیر سے سمجھ میں آئے گی۔ یعنی ایک طرف عمران خان باقاعدہ تیاری کر رہے ہیں، اور بنی گالہ میں انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے، اور صحافیوں سے ملتے ہیں، پھر اوتھ لینے چلے جاتے ہیں، پھر اوتھ لے کے واپس آتے ہیں، پھر کچھ یوٹیوبرز کو بلا لیتے ہیں، پھر اوتھ لینے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ فیس بک کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک جمگٹھا لگایا ہوا ہے، اور ہر وہ اس بندے کو مل رہے ہیں جس کی تھوڑی بہت بھی ان پٹ ہے
جرنلزم کے اندر یا کسی اور معاملے میں، تو وہ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی پارٹ ہوتی ہے، عدلیہ ہو، فوج ہو، تو جتنے حکومتی اسٹیٹ کی جو مشینریز ہوتی ہیں، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ اس بات پر ایگریڈ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، تو یہ باقاعدہ کنسرن ہے، تو اس لیے خان صاحب نے کہا نا ہاتھ ہولا رکھو، تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کی جو میری اطلاعات ہیں، جو خان صاحب جس بات پہ پھٹا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب الیکشن کی تاریخ بھی خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، اور مارچ میں ہونے اپریل میں ہونے ہیں، خان صاحب وہ اپنی اننگز کھیلتے رہیں گے جو وہ کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ کہ ان حالات میں اگر وہ حکومت میں آئے تو ان سے حکومت نہیں چل پائے گی۔ خان صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے، وہ خان صاحب کا اصل مسئلہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا۔ خان صاحب کو یہ ڈر ہے کہ ان کے خلاف اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ان کو مائنس کرنا ہے سیاست سے، تو وہ ایک ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، اور اس کو وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے لانگ مارچ کی کال دے بیٹھے ہیں، اور اب اسی لانگ مارچ کے ذریعے وہ NRO حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کو ملتا ہوا نظر بھی آتا ہے، کیونکہ کسی مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور بہت سارے مقدمات کو ہولڈ پہ چلے گئے ہیں۔ اگر نہیں جاتے ممنوعہ فنڈنگ کیس یا اور جتنے معاملات ہیں، کسی ایک مقدمے پہ خان صاحب کو ایون توہین عدالت میں اگر عدالت انہیں 2 منٹ کی بھی سزا سنا دیتی تو وہ لائف ٹائم جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، تو یہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے یہ باریک واردات دونوں طرف سے ڈالی جا رہی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اب معاملہ جو ہے وہ تھوڑے گو سلو کی طرف چلے گئے ہیں، کہ معاملہ جب عدالت میں، کیونکہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، سپریم کورٹ کا اس توہین عدالت کے معاملے کو کھول لینا جب عین اس موقع پر جب خان صاحب یہ کہہ چکے کسی مہینے کے آخر میں لانگ مارچ کروں گا، تو پھر ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرح عرف گوگی، جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ 5 ارب کی دیہڑی لگانے کے چکر میں ہیں، اور وہ دیہڑی کیسے لگانا چاہتی ہیں، انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو نوٹس بھیجا ہے، اور 5 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے، اور ان پر نوٹس میں یہ لکھا گیا جی کہ آپ نے فرد شدادی عرف گوگی، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور یہ جس سے ان کی نیک نامی متاثر ہوئی ہے، نیک نامی، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کی حد تک کی گئی ہے، جھوٹے الزامات پر مبنی بیانات کی چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی اس پہ چلائے گئے ہیں، تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب 7 دن میں معافی مانگے، ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور ان کو 5 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا جائے گا۔ تو رانا ثناء اللہ کو فرح اور گوگی نے نوٹس بھیجا ہے، اور ان کے وکیل ہمارے دوست صدر صدیق صاحب، ان کے ذریعے نوٹس بھیجا گیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر خاموش رہیں، یا معافی مانگیں، یا جو بھی جواب دینا ہے وہ دیں، ورنہ کارروائی ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔